बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, ईरान, इसराइल और अमेरिकन जंग तूल पकड़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर पासबान ईरान और उनकी आला हुकाम ने कहा है कि हम 6 महीने तक जंग लड़ सकते हैं। अगर किसी ने मसालत करानी है तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। गुज़श्ता रोज भी ईरान ने इसराइल और मुख्तलिफ मकामात पर दुबई और यूएई में हमले जारी रखे, जबकि अमेरिकन मीडिया वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और दीगर ममालिक अपने दावे कर रहे हैं और हजारों शहादतें हलाकतों की इतलात हो चुकी है। दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तान की हुकूमत की जमहूरियत, हज़ारे राय पर पाबंदी, इंसानी हुकूक की पामाली, अदलिया पर जवाब तलब कर लिया है। क्या पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के साथ जंग, दूसरी तरफ ईरान और किसी बड़ी मुश्किल में आने वाला, और ऊपर से पेट्रोल बम की वजह से आवाम ने का सख्त एहतजाज शुरू हुआ है कि इस रीजन नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने पेट्रोल की प्राइस में इजाफा किया है। क्या आने वाले दिनों में मौजूदा हुक्मरानों की जगह कोई नया चेहरा तलाश किया जाएगा या इन्हीं को ले जाने की कोशिश की जाएगी? खसूसन पेट्रोल की कीमत पर साबक वजीर खजाना जो इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि आईसी मार्च में हुकूमत के गलत अंदाज में जिस तरह उन्होंने 20% से ज्यादा पेट्रोल की कीमत 55 रुपए बढ़ाई और 300 कुछ की, और मिट्टी के तेल की, इसी महीने में महंगाई की शरह 7 से डबल डिजिट या 12 पर जा सकती है, जिस पर इस हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने अपने नए चीफ कमांडर का इंतखाब कर लिया है। इस पर यकीनन अमेरिका में चीखें निकल रही हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते थे कि मेरी मर्जी का हो, तो ईरान ने कहा ये कौन होते हैं, और ईरान ने जो अमेरिका ने जवाब दिया है कि चीफ कमांडर जिसे भी बनाएंगे हम निशाने में होंगे। तो ईरान के वजीर ने इस सिलसिले में मुआशगाफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका ने अब इसराइल ईरान ने अमेरिका और इसराइल की मिथ तोड़ दी है, जिस तरह उनके मिसाइल सिस्टम और दीगर को हदफ बनाया है। खुसूसन पासदार इनकलाब ने कहा कि ईरान के ताबड़तोड़ हमले इसराइल और अमेरिका पर जारी, और बड़े हमले में क्लस्टर वार जो उन्होंने मिसाइल मारे हैं उससे इसराइल और उनमें खासे नुकसानात की इतलात आ रही हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है गुज़श्ता रोज सऊदिया अरब, यूएई, दुबई और दीगर ममालिक में बहरीन समेत ईरान ने माजरत की थी कि अगर हमारे हमसाए ममालिक, इस्लामी बरादर ममालिक हैं हमारे, अगर उनकी सरजमीन हमारे मुल्क पे दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी तो हम किसी भी बरादर इस्लामी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहां की सरजमीन अमेरिका और इसराइल ने इस्तेमाल की और ईरान पर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। दूसरी तरफ चीन और रशिया ने खुलकर कह दिया है कि अमेरिका को इंटरनेशनल कवानीन की पाबंदियां करनी होंगी और ईरान को खत्म करने की ख्वाहिश इसकी पूरी नहीं होगी। याद रखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान के जो भी चीफ कमांडर होंगे वे हमला करेंगे, लेकिन उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट के बदलते बयानात, मुख्तलिफ कामयाबियों के दावे, यकीनन ईरान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ लेकिन उनके दावे ही लगते हैं। जिस तरह उनका ख्याल था कि 48 से 72 घंटे में हो गए, आज 10वें दिन भी ईरान के इसराइल और अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज अब इतने हो गए हैं कि उन्होंने बरतानिया हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जंग में शामिल हों, जबकि यूएई और दीगर ममालिक ने बाद जो रास्ता दोस्ती का निकाल है, जंग बंदी का, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो अमेरिका को और इसराइल को खलीजी ममालिक यानी कि कुवैत,
سعودی عرب، دبئی، یو اے اور دیگر ممالک اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کے نئے سپریم کمانڈر سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خاصی دشواری نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ایرانی صدر نے باشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ میرے بیان کا غلط مطلب لیا گیا ہے۔ دشمن ایران کو مسلمان اور پڑوسی ممالک سے جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ یہ خبر بی بی سی نے بھی دی، سی این این نے بھی رپورٹنگ کی۔ ہم اپنے کسی بھی برادر اسلامی ملک کے ساتھ کسی بھی صورت جنگ نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور ہم ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے سپریم کمانڈر آیت اللہ خمینی کے دور میں جو منا گیا تھا، ان کے 2 ٹیئر کے لیڈرشپ کی ہلاکت سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب اسرائیل اس جنگ کے بعد کسی اور ملک کو اور امریکہ اپنی مرضی سے حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین، اسرائیل نے لبنان پر بھی بڑے حملوں کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے کہا 294 لوگ وہاں مارے گئے ہیں، جبکہ کردوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں امریکہ نے پہلے بھی استعمال کیا تھا۔ اس سلسلے میں ناظرین، امریکہ کی بعض اخبارات نے، واشنگٹن پوسٹ اور دیگر ممالک نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جنگ سے پہلے دی تھی کہ آپ کے حملے کے بعد اگر سپریم کمانڈر کو مار بھی دیں تو آپ رجیم چینج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ غلطی نہ کرنا۔ لیکن نیتن یاہو کی دوستی میں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ غلطی تو کر بیٹھا، جب وہاں کی 6 لاشیں پہنچی امریکن کی تو انہوں نے ایئرپورٹ پہ رسیو کیا اور اس سے جذباتی کہا کہ میں امریکہ کو اور ایران کو نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر امریکہ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور ایران کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اور ہم نے اسرائیل اور امریکہ کا جو حال کیا ہے، ہم صرف خلیجی ممالک سے دوستانہ تعلق چاہتے ہیں۔ جو میں نے اہم خبر دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس وقت امریکہ میں خاصی مشکلات ہے اور اس کے جو دیگر ممالک یورپی یونین کے ساتھ دیتے تھے اب نہیں ہے، اس بات کے لیے ایک اور امریکہ میں خاصی ہلچل مچ گئی۔ امریکی انٹیلیجنس کی مشترکہ 18 ایجنسیوں کی خفیہ رپورٹ تھی کہ ایک مشترکہ تجزیاتی رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ بڑے پیمانے پر فوجی حملوں کے باوجود ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن ہی نہیں، یعنی صرف فوجی طاقت سے ایران کے نظام کو گرانا انتہائی مشکل ہے۔ یہ رپورٹ اور انہوں نے کہا یہ خفیہ رپورٹ امریکہ کے معتبر اخبار میں بتا رہے تھے، وہ دا واشنگٹن پوسٹ نے شائع کی ہے، جس میں امریکی انٹیلیجنس اداروں کے اندرونی تجربہ کا حوالہ دیا اور کسی ادارے نے تجزیہ تیار کیا۔ رپورٹ کے مطابق نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے سینئر ماہرین نے تیار کی ہے، اس انٹیلیجنس ایجنسی کی معلومات جمع کر کے سرجیکل رپورٹ تیار کرتا ہے اور 18 ایجنسیوں کی یہ معلومات منسوب ہے۔ اس تجزیے کے مطابق امریکہ کی تقریباً 18 مختلف ایجنسیوں نے حاصل ہونے والی معلومات، جن میں فوجی، سکیورٹی، سفارتی ذرائع شامل ہیں۔ رپورٹ کا وقت بہت اہم بتایا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اس وقت مکمل ہوئی تھی جب امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے حملوں کا آغاز ہونے والا تھا، یعنی جنگ شروع ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی امریکی اداروں کو اندازہ تھا کہ حملوں سے نظام تبدیل نہیں ہوگا اور سپریم لیڈر کی ہلاکت بھی نظام نہیں گرا سکتی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر علی آیت اللہ خامنئی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے تو ایران میں موجودہ نظام فوری طور پر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ایران میں قیادت کے تبدیلی کے لیے پہلے سے طے شدہ طریقہ کار موجود ہے اور فوری رد عمل کے منظم نظام ہے، اور ایران کے سیاسی اور فوجی ڈھانچے میں ایسی حکمت عملی موجود ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مذہبی قیادت اور فوجی قیادت فوری طور پر اقتدار کو سنبھال لے گی، جس کا ثبوت پچھلے 10 دن ہیں اور ایران کے نئے سپریم کمانڈر کا انتخاب بھی اس رپورٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اندازوں کو غلط ثابت کرتا ہے۔ اپوزیشن اقتدار میں آنے کے امکانات کم ہیں، یہ ٹرمپ کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا۔ امریکی تجزیے کے مطابق ایران اپوزیشن اس وقت اتنی مضبوط نہیں کہ حکومت گرا سکے، حکومت کے اندر بغاوت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔
مذہبی اور فوجی قیادت کو مضبوط کنٹرول۔ ماہرین کے مطابق ایران میں مذہبی قیادت اور پاسداران انقلاب سیکورٹی اداروں کا مکمل کنٹرول ہے اور انہیں کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، دوسری طرف ایران کے صدر مسعود نے اپنے بیان میں وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران خطے میں کسی اسلامی ممالک کو، کسی ہمسایہ ملک کو، بلکہ صرف امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور بنائے گا۔ ایرانی صدر کے مطابق ان امریکی فوجی اڈوں سے ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کی گئی، اس لیے ایران انہیں اپنے دفاع کے لیے جائز ہدف سمجھتا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ایران خطے کے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے اور اس کی پالیسی پڑوسی ممالک کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہرگز نہیں ہے۔ ایرانی فوجی ادارے اسلامک ریولیوشن گارڈ نے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اگر ایران پر حملے جاری رہے تو خطے میں موجودہ تمام امریکی اڈے جہاں سے ایران پر حملہ ہوگے مفادات ایران کے نشانے پر ہوں گے، اور ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ ایران اپنے دفاع اور مزاحمت کے لیے آخری حد تک کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ حکومت کی نااہلی، شاہی اخراجات، بڑھتی ہوئی کرپشن، اور گزشتہ روز کچھ اداروں میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں بعض ادارے کے ڈی سی افسران دب 8 گاڑیوں سے، کروڑوں روپے کے پیٹرول سے مہنگائی بازار کا دورہ کرتے ہیں۔ تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ اور میں نے جیسے کہا کہ کامن ویلتھ نے بھی موجودہ حکومت کو چارج شیٹ کر دی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مینڈیٹ چوری کیا گیا، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، ادارے رائے پر پابندی ہے، اور اس پر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو بلایا تھا، اسحاق ڈار، اور پھر سفیر پر بات آئی۔ کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ اب ملکی حالات کا تمام شعبوں کی عکاسی کر دی ہے۔ ناظرین، ایران کی طرف یہ بھی کہا، دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، اس سے روزمرہ کی اشیاء، سبزی، کھانے پینے کی اشیاء، ایک شہر سے دوسرے شہر میں کرایوں میں جو مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے، اسے موجودہ حکمران کی نااہلی ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر عمران خان کو جیل میں رکھا گیا، اور ایک خبر دیا کہ عمران خان جیل میں ان کو شاید زخمی کیا گیا، تاہم اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکمران اس موقع پر عمران خان کو جیل میں رکھنے کی بجائے یا قانون کی حکمرانی کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، صدر پوٹن نے ایک انٹرویو میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ روس یورپ کو بھی گیس کی فراہمی سے محروم کر سکتا ہے۔ ایسے خریدار سامنے آئے ہیں جو کہ قدرتی گیس زیادہ قیمت پر خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے میں نے گزارش کیا کہ اب تو پاکستان کے کچھ لوگ اسرائیل کے بارے میں سافٹ کارنر اور اسلامی ممالک کے بارے میں غلط کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی ناانصافی، سیاسی قانون کے نہ ہونے اور بین الاقوامی طور پر تبدیل میں حالات میں پاکستان کے کامیاب لیڈر کو جیل میں رکھنا ممکن ہے کہ نہیں۔ گزشتہ روز ضلع شاہ کی شہادت کی برسی تھی۔ اسے قتل کرنے والے یا کروانے والے ایک دن اس کو انجام دینا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کرپٹ حکمرانوں کو کر دیا، اور علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی صحت اور زندگی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ڈیل کی خبریں سب غلط ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے موجودہ حکمرانوں کا آپ کو پاس صرف رمضان کا ٹائم ہے، اس کے بعد تحریک انصاف ملک میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف، عدلیہ کے یرغمال اور میڈیا کی آزادی کے لیے اور جمہوریت کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے گی۔ سہیل افریدی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا اضافہ کرنا ہے پیٹرول اور ڈیزل میں۔ ایک طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ کرتے ہیں، جو آئی ایم ایف رپورٹ کر رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ کر رہے ہیں۔ وہ کرپشن کا پیسہ نکال کر عوام کو یہ ریلیف نہیں دے رہے، لیکن سونے پہ سہاگا 55 روپے کا اضافہ یہ کر رہے ہیں۔ اپنے پروٹوکولز میں 15 20 40 گاڑیاں یہ تو کم نہیں کرتے، خرچیاں بڑھاتے ہیں، لیکن دوسری طرف عوام کے اوپر یہ 55 روپے کا ایٹم بم گراتے ہیں۔ باہر ملکوں میں جب دورے ہوتے ہیں پورا ٹبر لے کر جاتے ہیں، وہ خرچیاں یہ کم نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف 55 روپے کا ایٹم بم یہ پاکستانی عوام پر گراتے ہیں۔ ہم بالکل بھی کسی پالیسی میں
किसी भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे जो बराह रास्त आवाम को नुकसान पहुंचाए या आवाम के मफाद में नहीं हो। नाइन 16 दिनों बाद यह कह दिया कि वो बाकी हुकूमत के साथ किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो आम दुश्मन हो। बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ने भी इसको रद्द किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के सदर नून लीग के वोटों से हो, नून लीग का वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के वोटों से हो, रल मिल के खाई जाओ, उत्तो रोला पाई जाओ, आवाम जाग चुकी है। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन अहम होंगे कि मुल्की मफाद में फैसला किया जाएगा। जंग कब खत्म होती है इसका तो नहीं पता, लेकिन जंगों के बाद मुज़ाकरात ही होते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।